अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 1973 का जो पाकिस्तान का आइन है उसके जो 50 साल मुकम्मल हुए हैं उसके हवाले से, और हम मुख्तसरन आज बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो ये 50 साल है, पाकिस्तान के आइन के जो 50 साल की कहानी है वो आपके सामने उसको रखा जा सके, उसके ऊपर थोड़ी बहुत जितनी बात हो सकती है मुख्तसर वक्त में वो की जा सके। सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया में जो आइन है वो मुख्तलिफ किस्म के आइन होते हैं। आइन दरअसल हुक्मरान तबके की सोच का आयनादार होता है, उनके उस विजन का आयनादार होता है जो अपने मुल्क के लिए रखते हैं। वो किस किस्म की सोसाइटी कायम करना चाहते हैं, वो अपने शहरियों को, आम लोगों को किस किस्म के हकूक देना चाहते हैं, वो किस किस्म का एक माशरा जो है उसको तश्कील देना चाहते हैं, किस किस्म की रियासत जो है वो बनाना चाहते हैं। तो जो आइन होता है, आइन की जो दस्तावेज है, ये दरअसल उस सोच, उस फिक्र, उस नज़रिए, उन ख्यालात और विजन को जो है वो उसका जो है वो अक्स होती है, उसका इजहार करती है। अब अगर हम देखें तो दुनिया में जहाँ जमहूरियतें हैं वहाँ भी आइन है, और जहाँ आमरीतें हैं, जहाँ आमराना निज़ाम है, वहाँ पे भी एक आइन होता है। लेकिन वो आइन जो है वो लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय जो आमिर होते हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और वहाँ अवाम को वो बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं होते जो कि एक जमहूरी माशरे में या मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पे जमहूरी आइन जो है वो होता है। तो आइन जितना ज़्यादा जमहूरी होगा, जितना ज़्यादा तरक्की पसंद होगा, उतना ही ज़्यादा अवाम को हकूक़ हासिल होंगे। जितना ज़्यादा आइन जो है वो आमराना होगा, गैर जमहूरी होगा, उतना ही लोगों के ऊपर जो है वो जबर, एहसास और दबाव जो है वो होगा, ताकत का इस्तेमाल होगा, और लोगों को कम से कम जो है उनके सियासी, जमहूरी, माशी और समाजी हकूक़ उनको मैसर होंगे। तो किसी भी दुनिया का आइन देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो जमहूरी माशरा है या गैर जमहूरी माशरा है। मसलन सऊदी अरेबिया जो कि बादशाहत है, वहाँ पे भी एक आइन है जिसके तहत मुल्क को चलाया जाता है, जिसके अंदर इख्तियारात की तकसीम है, बादशाह के क्या इख्तियारात हैं, वज़रा के क्या इख्तियारात हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। लेकिन वहाँ जो बुनियादी हैसियत है, जो मरकज़ियत हासिल है, वो पार्लियामेंट को या अवामी नुमाइंदों को नहीं है बल्कि बादशाह को है। बादशाह सलामत जो भी हुक्म जारी करें वो कानून है, वो आइन है। इसी तरह मिस्र की मिसाल आप ले सकते हैं, जहाँ पे एक आमरीत है तवील अरसे से, वहाँ पे जो आइन है वो उसका आयनादार है। वो आमराना जो इक़दामात हैं, आमराना जो एक पूरा निज़ाम वहाँ पे वज़ा किया गया है, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। अमेरिका जो कि एक सदारती निज़ाम है, फ्रांस में भी सदारती निज़ाम है, लेकिन वो एक जमहूरी जो है वो आइन है जिसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं जो कि हर दुनिया के मुल्क में होती है, क्योंकि आइन बुनियादी तौर पे हुक्मरान तबका बनाता है। हुक्मरान तबका ज़ाहिर है उस आइन के अंदर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और ये नहीं हो सकता अगर जितनी ज़्यादा आवाम की शराकत होगी, जितनी ज़्यादा आवाम की जो सियासी जमातें हैं, आवाम की हामी सियासी जमातें हैं वो ताकतवर होंगी, उसका अक्स जो है वो आइन में हमें नज़र आएगा। तो दूसरी तरफ पार्लिमानी जो निज़ाम है उनके ऊपर मुश्तमिल आइन भी मौजूद है। पाकिस्तान दरअसल एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जो है उसको वज़ा करता है। पाकिस्तान का जो आइन है, एक पार्लियामेंट होगी जो सॉवरन होगी, और वो तमाम इख्तियारात जो है उसकी ताकत का जो मंबा है वो होगी, अवाम उसको मुंतखब करेंगे, और वो जो है फिर तयन करता है आइन कि किसके सदर के इख्तियारात क्या होंगे, वज़ीर आज़म के क्या होंगे, वफाकी काबीना के क्या होंगे, मुसल्लह अफवाज का क्या किरदार होगा, वो क्या काम करेंगी, क्या काम नहीं करेंगी, सुप्रीम कोर्ट किस तरह बनेगी, उसके क्या इख्तियारात होंगे, हाई कोर्ट्स के क्या इख्तियारात होंगे, अब एग्जेक्टिव के क्या इख्तियारात होंगे, पार्लियामेंट जो है उसके। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके अंदर रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तय होते हैं कि इलेक्शन कितने साल के बाद होंगे और किस तरह से इलेक्शन होंगे, किस तरह से साफ शफाफ मुनसफाना जो इंतखाबात हैं उसको यकीनी बनाया जाएगा। लोगों के जो है इसके साथ साथ जहाँ इख्तियारात की तकसीम आइन करता है, रूल्स ऑफ द बिजनेस, रूल्स ऑफ द गेम तय करता है, किस तरह हुक्मरानी की जाएगी और हुक्मरान मुंतखब किस तरह से होंगे। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ जो है वो आइन जो आवाम के बुनियादी सियासी समाजी
اور معاشی جمہوری حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کا تحفظ کرتا ہے. اور پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے وہ 3 طرح کے ہمیں جو ہے وہ آرٹیکلز یا جو اس کی دفعات ہیں وہ نظر آتی ہیں. جہاں ایک طرف اسلامی دفعات ہیں جو کہ کہتی ہے کہ اسلامی جو ہے وہ اسلام کے خلاف قانون نہیں بن سکتا پاکستان میں. آئین جو ہے اس کے اندر اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی جو کہ اسلام کے بنیادی تعلیمات کی یا اس کی روح کے منافی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس آئین کے اندر سوشلسٹ جو ہے وہ آرٹیکلز اور دفعات بھی موجود ہیں جن پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا آج تک، لیکن وہ موجود ہیں. مثلا چین کا جو ایک سوشلسٹ آئین ہے، اسی طرز پہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ شق شامل کی گئی ہے کہ ہر فرد کو، ہر پاکستانی شہری کو سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو معاوضہ ادا کیا جائے گا. یہ ایک سوشلسٹ شق ہے اور جو سوشلسٹ آئین ہوتے ہیں اس کے اندر یہ موجود ہوتی ہے. پاکستان کے آئین کے اندر یہ موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا اس میں. اسی طرح اور بہت ساری سوشلسٹ شقیں ہیں جس میں ایک شق یہ ہے کہ 16 سال کی عمر تک کے تمام جو پاکستانی بچے ہیں ان کو ریاست مفت تعلیم فراہم کرے گی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریاست کس حد تک یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے. تو آئین جو ہے وہ بیسکلی ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے شہریوں کے درمیان، اس ملک کے عوام کے درمیان اور ریاست کے درمیان، ریاستی اداروں کے درمیان. اور وہ تعین کرتا ہے کہ عوام کو کس قسم کے حقوق حاصل ہوں گے، شہریوں کو، اور ریاست کو کون کون سے فرائض ہوں گے ریاست کے. اور ریاست یہ فرائض سر انجام دے گی، اس کے جواب میں جو شہریوں کے فرائض ہیں وہ انجام دیں گے. اور وہ کیونکہ ریاست یہ سب کچھ کر رہی ہوگی، تعلیم دے رہی ہوگی، سستی رہائش دے رہی ہوگی، سستا علاج فراہم کر رہی ہوگی، ٹرانسپورٹ فراہم کر رہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہوگی، میڈیا کی آزادی ہوگی، ایکسپریشن کی آزادی ہوگی، سیاسی جماعت بنانے کی آزادی ہوگی، انجمنیں بنانے کی، ٹریڈ یونینز، طلبہ تنظیمیں، کسان تنظیمیں، خواتین کی تنظیمیں جو ہے وہ بنانے کی آزادی ہوگی. تو یہ جو ہے اس کے عوض جو ہے جو شہری ہیں وہ تحفظ کریں گے، وہ بیسکلی ریاست کے سامنے کی فرما برداری کریں گے اور ریاست کے ساتھ اپنی جو وفاداری ہے اس کا اظہار کریں گے، اس کے ساتھ اس کے وفادار رہیں گے، اس کے تابع رہیں گے، جو قانون بنیں گے ان کی پابندی کریں گے. اب جو 73 کا آئین تھا، اب ہم آتے ہیں آئین 1973 کے آئین کی طرف. یہ تیسرا پاکستان کا آئین تھا. اس سے پہلے 1956 میں ایک پہلا پاکستان کا آئین نافذ ہوا جو کہ وفاقی پارلیمانی نظام تھا، جس کے ذریعے سے 4 صوبے جو ہیں اس کا تصور دیا گیا. پنجاب اس وقت جو ہے وہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتے تھے، NWFP، سندھ اور بلوچستان، یہ 4 صوبے تھے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ آئین جو ہے 1958 میں جب جنرل ایوب خان نے ماشاء اللہ نافذ کیا تو اس نے ایبروگیٹ کر دیا، اس آئین کو ختم کر دیا. اور 1962 میں ایک صدارتی نظام کے اوپر مشتمل آئین جو ہے وہ جنرل ایوب خان نے دیا جو کہ فوجی آمر تھے. اور یہ آئین جو ہے 1968-69 میں ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا. جب وہ اقتدار سے نکالے گئے تو یہ آئین بھی ختم ہو گیا. 1973 کا جو آئین ہے جو آج بھی موجود ہے اور جس کی گولڈن جوبلی منائی گئی ہے 50 سال مکمل ہونے پہ، قومی اسمبلی کے ہال میں جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن کنونشن بھی ہوا اور جس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی شرکت کی، جس میں پاکستان کے جو نامور سیاسی رہنما ہیں سارے انہوں نے بھی اظہار خیال کیا. وہاں پر سید قائم علی شاہ بھی موجود تھے جو واحد زندہ رکن ہے اس کمیٹی کے، 25 رکنی کمیٹی کے، جس نے 1973 کا آئین جو ہے اس کو ڈرافٹ کیا تھا. اور پھر قومی اسمبلی نے 10 اپریل 1973 کو اس آئین کی منظوری دی. 14 اگست 1973 کو یہ نافذ العمل ہوا اور محض 4 سال کے عرصے کے بعد ہی توقع تو یہ تھی کہ اس آئین کے تحت ملک کو چلایا جائے گا، یہ آئین جو ہے وہ ملک کو جوڑے گا، یہ آئین جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پاکستان میں جڑیں پکڑے گا اور جمہوریت مضبوط ہوگی، آئین کی حکمرانی کا جو تصور ہے وہ مضبوط ہوگا. لیکن محض 4 سال کے عرصے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اس آئین کو ایک بار پھر ایبروگیٹ کیا، اس کو معطل کیا، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور پھر جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق 11 سال تک جو ہے اس ملک کو چلایا. ضیاء الحق کے ذاتی مفادات، اپنے فوجی آمریت کو دوام دینے کے جو اقدامات تھے، جو کچھ اس نے کیا اسی نے اس کو قانون اور آئین کا نام دیا اور پاکستان جو ہے وہ سرزمین بے آئین رہا 11 سال تک. 1986 میں
پھر یہ غیر جماعتی انتخابات ہوئے، محمد خان جنیجو کی حکومت بنی، اور اس کے بعد یہ آئین جو ہے اس کو بحال کیا گیا 1986 میں۔ پہلی بار 1988 میں جو ہے وہ پھر جماعتی انتخابات ہوئے اور یہ آئین جو ہے وہ چلتا رہا، لیکن یہ بحث چلتی رہی، اور یہ 1973 کے آئین کی موجودگی کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ جو بہت زیادہ مذہبی شدت پسند تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس آئین کو مزید اسلامی بنایا جائے، جو سیکولر اور لبرل سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ سیکولرزم اور لبرلزم کے اوپر مشتمل آئین ہو، جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں عوام کے جو حقوق ہیں ان کو مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے اور وہ زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اندر جو سوشلسٹ آرٹیکلز ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے آئین کے اندر۔ تو مختلف جو لوگ ہیں جو مختلف نظریات رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اپنی مرضی، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کا جو پروگرام ہے، ان کے جو نظریات ہیں اس کی عکاسی زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے اندر ہو۔ اور یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے اندر اسلامی دفعات بھی ہیں، سوشلسٹ دفعات بھی ہیں، اور جمہوری جو دفعات ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ان ساری چیزوں کا ایک ملغوبہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک خوبصورت امتزاج ہے، بیسکلی ایک گلدستہ ہے جس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ کھینچا تانی جاری رہتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ کس چیز پہ زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے اور کس چیز پہ کم ہونا چاہیے۔ لیکن 1973 کا جب آئین بنا تو اس کے اندر آرٹیکل 6 شامل کیا گیا تھا آئین بنانے والوں نے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آئین یہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ آئین کا تحفظ کرے گا، مگر پاکستان کی جو 50 سال کی تاریخ آئین کی 2 بار یہ مفروضہ کہہ لیں یہ تصور غلط ثابت ہوا کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے ہونے کے باوجود جو ہے 2 مرتبہ اس آئین کو معطل کیا گیا، ایبروگیٹ کیا گیا اور ماشاءاللہ نافذ کیا گیا، جمہوریت کا خاتمہ کیا گیا، پارلیمنٹ کا خاتمہ کیا گیا، لیکن یہ آرٹیکل جو 6 ہے آئین کا وہ روک نہیں سکا۔ تو جب طاقتور جو ہیں وہ بندوق کے زور پہ کوئی چیز طے کر لیں تو پھر آئین محض اس کو نہیں روک سکتا، بلکہ عوامی مزاحمت جو ہے وہ اس کو روک سکتی ہے۔ اور پھر وہ ہوئی مزاحمت جمہوریت کی بحالی کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان میں بائیں بازو کی جو سیاسی جماعتوں کے کارکن تھے، رہنما تھے، انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں، جیلوں میں گئے، پھانسیوں پہ لٹکے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے ہزاروں لاکھوں کارکن جیلوں میں گئے، حکومت خانوں میں گئے، تشدد برداشت کیا، لیکن انہوں نے پاکستان میں آئین کی سربلندی، آئین کی سپرمیسی، سول سپرمیسی اور جمہوریت کی جو لڑائی تھی اس کو انہوں نے لڑا۔ عوام کے معاشی اور سیاسی حقوق کی جو لڑائی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ لڑا۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے جو ہے 1999 میں آئین کو دوبارہ معطل کیا۔ یہ آئین پھر بحال۔ اس آئین کی خصوصیت یہ ہے کہ 2 دفعہ معطل ہونے کے بعد، 2 دفعہ ختم ہونے کے بعد جب بھی ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت بحال ہوئی، آئین کی بحالی کی بات ہوئی تو 1973 کا متفقہ جو آئین ہے اسی کو بحال کیا گیا۔ تو اس کا یہ واضح ثبوت ہے کہ 1973 کے آئین کے علاوہ کوئی ایسی اور دستاویز موجود نہیں ہے جو کہ قوم کو اکٹھی کرتی ہو، جس کے اوپر اتفاق پایا جاتا ہو عمومی طور پر۔ تو 1973 کے آئین کے اوپر ایک عمومی جو ہے، اس کے باوجود کہ کچھ اختلافات یا تحفظات لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صوبوں کو اور زیادہ اختیارات، لیکن 18ویں ترمیم نے وہ مسئلہ بھی حل کیا۔ لیکن فوجی آمروں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے اندر اپنی مرضی اور خواہشات کی جو ہے وہ ترامیم جو ہے وہ کی گئی۔ 18ویں ترمیم نے اس آئین کا حلیہ بگاڑا، پھر جو ہے وہ جنرل مشرف نے اس آئین کے اندر ترامیم کی، اس کا حلیہ بگاڑا، اور بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے جب یہ آئین معطل تھا، اس کی بہت ساری شکوں پہ عمل درآمد معطل تھا، تو سپریم کورٹ نے اختیار دے دیا جنرل مشرف کو کہ وہ جب چاہیں جیسا چاہیں آئین کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں۔ یہ انوکھا ہی واقعہ ہے دنیا کی تاریخ کا ویسے، کہ جب سپریم کورٹ نے ایک آمر کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ آئین کے اندر ترمیم کرے، جو کہ آئین کو رونتے ہوئے آیا تھا، جو کہ آئین کو معطل کر کے اس کو خلاف ورزی کرتے ہوئے اور سنگین غداری کا مرتکب ہو کے وہ آیا تھا، لیکن اس کو بھی اختیار دے دیا، اس کو تحفظ دیا گیا۔ تو یہ جو 18ویں ترمیم میں پھر آئین کو اصل شکل میں بحال کرنے کی ایک بہت اچھی کوشش کی گئی، جس کے تحت بہت ساری شکیں جو ہیں اس کے اندر سے جو اس کے اندر ڈالی گئی تھی، بہت ساری چیزیں اس کو نکالا گیا، جو صدر کے اختیارات تھے ان کو کم کیا گیا، اور ایک بڑی جو ہے وہ آئینی ترامیم جو ہے پیکج جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کے اندر شامل کیا گیا۔ ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آئین سے نکالنے کی ضرورت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آئین کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے،
اور پھر جیسے جیسے معاملات اٹھتے ہیں، ایشوز سامنے آتے ہیں، آئینی بحران پیدا ہوتے ہیں، تو ہر آئینی بحران جو ہے وہ یہ سوال کھڑا کرتا ہے، کیونکہ آئینی بحران کھڑا ہی اس وقت ہوتا ہے جس کا واضح طور پہ کوئی حل، کوئی واضح جواب آئین میں موجود نہ ہو، اور پھر اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ہر من پسند جو ہے وہ اس کی تشریحات کی جاتی ہیں۔ تو پاکستان کا جو آئین ہے، اس کی جو 50 سال کی تاریخ ہے، یہ بہت سارے اتار چڑھاؤ کی تاریخ ہے، اس کو معطل کیا گیا، بار بار وہ بحال ہوا، لیکن یہ آئین آج بھی موجود ہے۔ لیکن حکمران طبقہ جو ہے وہ پاکستان کا، وہ صرف انہی شکوم کے اندر کے اوپر عمل درآمد کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے جو ان کے اختیارات، جو ان کے مفادات کے حامل ہیں۔ جو جہاں تک عوام کے مفادات کا تعلق ہے، جہاں تک آئین عوام کو سیاسی، جمہوری، سماجی اور معاشی حقوق کی بات کرتا ہے، ان شکوں کے اوپر عمل درآمد آئین کی نہیں ہو رہا۔ اگلے کسی ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ آئین کس قسم کے حقوق دیتا ہے، اور آئین کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی شکیں موجود ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کرنے سے پاکستان کے عوام کے بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ ملک کے اندر نافذ کی جا سکتی ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے ان کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن 1973 کا آئین جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ فوجی حکومتوں کے کوشش کے باوجود اس کو ختم کرنے کی، اور غیر جمہوری قوتوں کی کوشش کے باوجود کہ اس آئین کو ختم کیا جائے، یہ آئین آج بھی موجود ہے، اور اس آئین کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ آئین جو ہے وہ پاکستان میں حکمرانی کا جو ہے وہ طریقہ اور راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ آئندہ سے کسی ولاگ میں پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔